बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद चाँद साहब। जो फॉर्मेट है हमारा उसी को हम चलाएंगे, उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि एक हमारा तरीका है कि आपके सवालात हम तक पहुँचते हैं, हम उनको शाह साहब के सामने रखते हैं और उनके जवाब लेते हैं। तो आज भी वहीं से शुरू करेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल आपने कुछ दिन पहले आपने मौलाना रूम का जिक्र किया था, तो मौलाना रूमी के हवाले से एक चीज़ आई, एक सवाल भी था कि रिश्तों में तनाव बहुत ज़्यादा आ गया। तो रिश्तों में तनाव के हवाले से मोइन निज़ामी ने एक दो लाइनें हैं, उनका तर्जुमा किया हुआ है कि आओ कि हम एक दूसरे की कदर करना सीख लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अचानक एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो ये कदर ना करने की वजह से है कि रिश्तों में तनाव आ गया है। और मौलाना रूम ने बड़ी मज़े की बात की है, गहरी बात की है कि वाकई अगर हम कदर करना सीख लें एक दूसरे की तो रिश्तों में तनाव भी नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो अपने अंदर मायने का एक समुंदर समोए हुए होते हैं। एक लफ्ज़ आप बोलिए, एक हर्फ बोलिए, इवन एक हर्फ, तो वो बहुत सी चीज़ों का अपने अंदर अहाता किए हुए होता है। ये जो लफ्ज़ कदर है कि रिश्तों में कदर की जाए, प्याज के छिलकों की तरह इसके अंदर तहें इसकी खुलती चली जाएंगी कि कदर इन मायनों में भी है कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट कायम रखी जाए। कदर इन मायनों में भी है कि जो रिश्ता है उसको हम एक वैल्यू दें कि ये रिश्ता टूट ना जाए, इसमें तनाव ना आ जाए, इसमें कोई ख़राबी पैदा ना हो जाए। कदर इन मायनों में भी है कि एक हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट कायम रखें कि अगर कोई इंतहाई तल्ख बात भी कहनी है तो इतने नफीस तरीके से कह दी जाए कि वो तल्ख बात तल्ख ही ना लगे। तो ये बहुत सी चीज़ों को डिपिक्ट करता है, सिर्फ एक लफ्ज़ के कदर की जाए रिश्तों की। मौलाना रूम इल्म का एक समुंदर है और मौलाना रूम की कही हुई बातों के पीछे जो हिकमत है वो हिकमत बहुत ही गहरी है। उस पर जो आदमी गौर करता है तो पता चलता है कि साहब मौलाना रूम ने कहा क्या है। कदर इन मायनों में भी है रिश्ते की कि हम रिश्ते को दुनियावी मटेरियल चीज़ों पर फोकियत दें कि अगर कहीं कोई दुनियावी माल और ज़र की वजह से तलखी आपस में आ रही है तो ये कह के कि रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। तो इन मायनों में जो कदर है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बहुत सी मल्टी डायमेंशंस हैं उसकी। ये सच है कि जब हम रिश्तों को फोकियत देने लगते हैं दूसरी चीज़ों पर तो फिर गिले शिकवे भी दरमियान में से ख़त्म होते हैं। एक दूसरे की हम तौहीन भी नहीं करते हैं, एक दूसरे को इंसल्ट हम नहीं करते हैं, एक दूसरे की बहुत सी बातों को जिन्हें हम आम हालात में माइंड कर जाते हैं उनको माइंड भी नहीं करेंगे। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम रिश्ते की कदर पहचानें कि रिश्ता वैल्यू क्या रखता है। जो ख़ानदानी और बाज़र्फ़ लोग हैं वो एक बार कहीं ताल्लुक़ अगर कायम हो जाए तो उसको तोड़ते नहीं, फिर वो बहुत सी कुर्बानी कर देते हैं उस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए। उनके नज़दीक जो ताल्लुक़ उन्होंने किसी के साथ कायम किया है
اس کی قیمت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے. صرف اصول پر جا کر وہ کمپرومائز نہیں کرتے, باقی چیزوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ قدر ان معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ. اچھا, یہ اس میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں, تو اگر نہیں کریں گے تو دوری کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم رشتے پر دوسری چیزوں کو اہمیت دے دیں گے, جی جی, تو پھر جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اگر بچپن میں دکانوں پر عام طور پہ ہم لکھا ہوا پڑھا کرتے تھے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے, جی جب ہم بہت سی چیزوں کو فوقیت دے دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوری ضرور پیدا ہوتی ہے. میں نے تو انتہائی چھوٹی باتوں پر دوریاں پیدا ہوتے دیکھی, انتہائی چھوٹی باتوں پر جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے زندگی میں. کہ اس نے مجھے سلام پہلے کیوں نہیں کیا, ہاں میرے آنے پر اس نے اٹھ کے ہاتھ نہیں ملایا. جی, اب ان چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیے, ایک حدیث ہے, کمال کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوں, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اچھا, یہ حدیث ہے باقاعدہ, بہت دیر پہلے میں نے پڑھی تھی. تو اس کو کبھی آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, تو آدمی حیران ہوتا ہے اس حکمت کی گہرائی پر. تو میں نے تو رشتوں کو, دوریاں پیدا ہوتے رشتوں میں ان اتنی چھوٹی باتوں پر بھی ہوئی ہیں. فلاں کھڑا کیوں نہیں ہوا, فلاں نے سلام کیوں نہیں پہلے کیا, میرے فنکشن پر نہیں کوئی آیا, مجھ سے پہلے کھانا شروع کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو جب رشتے کی قدر ہو جاتی ہے ذہن میں, پھر آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. پھر ہزارہ کوتاہیاں اگنور کر دی جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, انسان ہے, اس نے اتنا عرصہ میرے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا ہے, آج اگر اس سے یہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, چھوڑ دو. تو پھر آدمی اس طرح سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. شاہ صاحب, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اجازت دیجیے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت. ویلکم بیک. جہاں سے پروگرام ہم نے روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. شروع میں جب رشتے ہمارے بنتے ہیں, یہ اس حوالے سے ایک سوال بھی ہے ہمارے ہاں کہ ایک لڑکی نے پوچھا ہوا ہے کہ میں سسرال میں آئی تو میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے وہ رسپیکٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی, تو پھر میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ تناؤ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. تو میں وہیں سے سوچ رہا تھا, میں نے کہا آپ کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ کر جاتے ہیں, پھر ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ, اور وہ نارمل بھی ہو تو بھی ہمیں برا لگنے لگتا. یہ بدنصیبی ہے ہماری, ایک معاشرتی مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ایک بچی اپنا ماں باپ, بہن بھائی, گھر بار چھوڑ کے ہمارے گھر میں شفٹ ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ ایک پہلو سامنے رکھ کے سلوک کریں تو شاید شکایت کم پیدا ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا شکایت بالکل پیدا نہیں ہوگی, شکایت کے کم پیدا ہوگی. اسی طرح بچی اگر جو گھر میں آتی ہے وہ یہ سوچ لے کہ جس گھر میں میں آئی ہوں یہ معلوم نہیں کب سے ایک خاص جگہ پر چل رہا ہے, اس کے تمام معمولات پہلے سے ہی اسٹیبلشڈ ہیں, مجھے اپنے آپ کو اسی کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. بہتا ہوا
معمولات کا بہتا ہوا دھارا ہے. میں اس کے اندر اگر انٹر ہو جاؤں تو میں اس کے ساتھ بہتی جاؤں گی اور کوئی زیادہ سٹر پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس بہتے ہوئے دھارے کو ہم کٹ کرنا چاہیں کہیں تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ یہ ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جس کے اندر ہم کبھی یہ نہیں کہہ پائیں گے ماسوا ایکسیپشنل کیسز کے کہ کسی ایک پارٹی کا قصور ہے. قصور دونوں کو ہوگا, ڈگری کا فرق ہو جائے گا کہ ایک کا ذرا کم قصور ہوگا, دوسرے کا زیادہ. کسی اور کیس میں پہلے والے کا قصور زیادہ, دوسری کا کم. لیکن یہ ہوتا ہمیشہ دونوں ہی طرف قصور ہے. یہ ہو سکتا ہے 20-80 کی ریشو ہو جائے کہ ایک پارٹی کا قصور 80% ہے, دوسری کا 20% ہے, لیکن ہوتا دونوں طرف ہے. تو وہ جو آپ نے بات کہی بڑی, وہ صرف اسی رشتے میں نہیں بلکہ عام زندگی میں بڑی وہ کام کی بات ہے آپ کی. آپ نے جو فرمایا کہ آدمی اتنا ہی کرے جتنا وہ کر سکتا ہے. پرانے وقتوں میں جو لوگ تھے, ہمارے والدین کی نسل جو تھی یا اس سے پہلی نسلیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے والدین کی جنریشن تھی وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی رشتہ دار آیا, کئی سال پڑا ہوا ہے گھر میں, چل رہا ہے کام. دوستیاں ہیں جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہیں, کہیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, وارمتھ اتنی ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ جو میں نے ایگزامن کیا ہے خود کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم مہمان سے 3 دن میں تنگ آ جاتے ہیں. تو ہمارے والدین کی جو جنریشن تھی وہاں رشتہ دار کئی سال آ کے رہتے تھے گھروں میں, تو تنگ نہیں آتے تھے. تو مجھے ایک وجہ اس کی یہ کہ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا کہ مہمان آیا ہے, جو کچھ ہے حاضر ہے, لے لیجیے, جہاں ہم رہ رہے ہیں آپ بھی رہیے. جب ہم کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے اپنی ہمت سے بڑھ کے تو پھر مہمان کھلتا نہیں ہے. جہاں ہم اپنی ہمت سے بڑھ کے اہتمام کرتے ہیں وہاں 2-3 دن کے بعد ہی کھلنا شروع ہو جائے گا. یہی تعلقات میں بات ہے, یہ اپلیکیبل ہے تعلقات پہ بھی کہ تعلقات میں جب ہم اپنی استطاعت سے, اپنی بساط سے باہر چلے جاتے ہیں شروع میں, تو وہ پھر 4 دن ہی وہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد جب ہم وڈرا کرتے ہیں تو دوسری طرف ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہو گئی ہوتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اب بھی ہیں الحمدللہ, اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. وہ ایک چیز فرمایا کرتے تھے, بلکہ میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ آپ ویسے بڑے کھلے ہاتھ کے ہیں اور آپ کے دل میں درد بہت ہے لوگوں کا, تو آپ اپنی انکم کا ایک حصہ دوسروں پہ خرچ بھی کر دیتے ہیں اور خوش دلی سے انٹرلی. لیکن یہ کیا ہے کہ ایک آدمی آپ سے 100 روپے مانگتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار میرے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, میرے پاس تو فی الحال 20 روپے ہیں, یہ لے جائیے. تو یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ دینے تو ہیں آپ نے, یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بات بڑی زبردست کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے. اچھا. کہ جب ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دے دیں, آپ بڑے تنگ ہو رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہے, چپ چاپ نکالے دے دیے, اپنی ضرورت کے پیسے آپ نے دے دیے, خود اپنے آپ کو تنگ کر لیا. اگلی بار وہ آئے گا تو آپ سے کہتا ہے مجھے 200 روپیہ دے دیں. تو اس کی توقع بڑھتی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ اس کی توقع کے مطابق آپ دے نہیں پائیں گے. وہی دن ہوگا جو آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے پھرے گا کہ دیکھو یار کتنا کمینہ آدمی ہے,
میں نے پیسے مانگے, پیسے ہی نہیں دیے. تو اس نے کہا کہ لیکن جب آپ دوسرے پہ یہ ظاہر کر کے دیتے ہیں کہ میں جو تمہارے لیے کر رہا ہوں وہ کمفرٹیبلی میں نہیں کر رہا, تم یہ لے جاؤ, تو اس کی ایکسپیکٹیشنس بڑھنے نہیں پاتی ہیں. اور یہ زندگی میں نے سچ ہوتا دیکھا کہ آدمی پٹتا ہے اس بات پر کہ انسان کا ظرف اندر سے گوارا نہیں کرتا کہ میرے پاس آنے والا جس کو میں جس نے کچھ مجھ سے درخواست کی ہے, میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں یار میری تو ضرورت کے پیسے ہیں لیکن تمہاری ضرورت زیادہ ہے, یہ لے جاؤ. تو ظرف گوارا نہیں کرتا ہے, آپ خاموشی سے دیتے ہیں, دوسری طرف تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو تعلقات میں بھی یہ ہے. آپ دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ گورا انتہائی کنجوس انسان ہے, بہت کنجوس ہے بائی نیچر. ایک ایک پینی پر جان دے گا. کبھی آپ کو کوئی آفر نہیں کرے گا. وہ ہم تو بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں, اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ کے صاحبزادے لاہور آ رہے ہیں, آپ نے ذکر کیا تو میں فوراً کہہ دوں گا کہ ان سے کہیں میری طرف ٹھہر جائیں. انگریز کبھی نہیں کہے گا. لیکن اگر جب آپ کو وہ آفر کرے گا تو معلوم نہیں ذہن میں اس نے کتنی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. پھر جو آفر کی ہے اس کمٹمنٹ کو آخر تک نبھائے گا, وہ پھر تنگ نہیں آتا اس میں. لیکن آفر کرنے میں انتہائی کنجوس ہے, تو بڑا کیلکولیٹ کر کے کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنی استطاعت سے باہر جاتے ہیں, یہ بچی جس کا سوال آیا, جی, اس بچی نے شاید اپنا مقام بنانے کے لیے, لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی ہمت سے باہر کام کیا ہے. دوسروں کی توقعات اتنی ہی بڑھ گئی ہیں. اس بچی نے تو اپنی ہمت سے بہت باہر جا کے کام کیا. فیملی یہ سمجھی کہ شاید اس کا یہ نارمل لیول ہے, اس کا تھریشولڈ پوائنٹ اتنا ہے, جبکہ وہ در حقیقت یہاں تھا اور ایک لمبے عرصے کے لیے وہ نہیں کر سکے گی. اب دیکھیے بڑا سلو دوڑ رہے ہوتے ہیں, پیس ان کا خاصی سلو ہوتا. اسپرنٹ جو ہے 100 میٹر کی اسپرنٹ, اس میں پیس بہت تیز ہوتا ہے. لیکن اگر اسپرنٹ ونر کو آپ یہ کہہ دیں کہ 1 میل دوڑو, وہ نہیں دوڑ پائے گا, کیونکہ اس کا اسٹیمنا ہی اتنا ہے. جی, اس رفتار پہ وہ 100 میٹر سے زیادہ نہیں دوڑ پائے گا. لیکن جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میراتھن ہے اور ہم نے 10 میل جانا ہے, بڑے سلو پیس پہ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنی ہمت سے باہر جا کر کام کریں گے تو وہ پیریڈ بڑا تھوڑا ہوگا, اس کے بعد ہمارا سانس پھول جائے گا. جب سانس پھولے گا تو لوگ وہی توقع ہم سے کر رہے ہوں گے کہ اسی پیس پر جائے گا. نہیں جائیں گے تو بدمزگی پیدا ہو جائے گی. تو آپ نے بڑا درست ڈائگنوز کیا تھا کہ اس بچی سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ اپنی ہمت اور استطاعت سے, اپنے جو اس کی انڈیورنس تھی اس سے یہ بیونڈ چلی گئی. ہوائی جہاز ہوتا ہے فائٹر, جی جی, اس کی 3 سپیڈز ہیں. ایک تو کروز سپیڈ ہے اس کی, جی, اور ایک اس کی لمٹ ہے آخری, میکسیمم لمٹ ہے سپیڈ کی. ایک اس کی آفٹر برنر سپیڈ ہے. اچھا,
کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو آفٹر برنر انگیج کر لے گا جی تو اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن وہ ہوگی تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس کے بعد اس کے انجن کو کھول کر اوور ہال کرنا پڑ جاتا ہے جہاں آفٹر برنر یوز ہو جائے. تو انسان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ جب اپنی ہمت سے باہر جا کے کام کرتا ہے وہ آفٹر برنر پر ہوتا ہے، تو تھوڑا عرصہ کا ہوگا اور پھر اس کے اعصاب جواب دیں گے، یہ شکایات پیدا ہوں گی. تو میرا اس مشورہ اب یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی بات کرنی چاہیے ہمیں. اور اب اس کا ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب جو پیس آپ کی نارمل ہے اس پیس پہ آپریٹ کیجیے، باتیں بننے دیجیے، کچھ عرصے کے بعد عادی ہو جائیں گے، پھر باتیں نہیں بنیں گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہاں ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. جہاں سے پروگرام ہم نے روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے قرض کے حوالے سے، مجھے مسلسل میرے ذہن میں پروفیسر محمد منور صاحب کی بات یاد آ رہی تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو کہ کسی کو ہمیشہ یاد رکھو تو اس کو قرض دے دینا وہ ہمیشہ تمہارے دل میں اس کی یاد رہے گی، وہ واپس نہیں کرے گا. تو وہ آپ نے بہت اچھا وہ کہا کہ مطلب اتنا ہی دو جتنا پھر نہ بھی واپس آئے تو بھول سکو، مطلب وہ اس کو آسانی سے بھول سکو. اچھا یہ فرمائی، یہ رشتوں میں تناؤ کے حوالے سے مطلب 2-3 لوگوں نے اور وہ کیا ہوا ہے، اور وہ بات کرنے کے یہ جو ہے ہم نے تو میں نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ بات کر لینا بہت مناسب ہے، لیکن کیا ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار ہے؟ آپ نے ابھی فرما بھی دیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے یا نچلا متوسط طبقہ ہے اس کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوئی کہ وہ بیٹھ کے بات کر پائیں، اور نہ ہی ہمارا میڈیا یا وہ ہمارے اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بات کرنا اور بات کی امپورٹنس کو سمجھنا، کھل کے سامنے بات کرنا، اس کو دیکھا جا سکا. دیکھیے کہیں نہ کہیں سے ابتدا تو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ ایڈیپٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو. یاد کیجئے 10 سال پہلے جب یہ ٹاک شوز شروع ہوئے تو ان ٹاک شوز میں عام جھگڑے ہوتے تھے، تلخ کلامی ہو جاتی تھی، تلخ بیانی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ زبانی کلامی معاملات سے بعض کا آگے بھی بڑھ جاتی تھی چیز. لیکن آج کا ٹاک شو دیکھیے، ٹاک شوز میں حصہ لینے والے وہی ہیں، لیکن اب وہ تلخی نہیں آتی اتنی زیادہ. تو ہوا کیا ہے، یہ ٹریننگ ہو گئی آہستہ آہستہ. تو دوسرے معاملات میں بھی یہ تو میں نے ایک واضح کرنے کے لیے بات کی، کتنی تیزی سے آدمی ایڈیپٹ کر جاتا ہے چیزوں کو، وہ عرض کیا آپ سے. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے. اگر یہ ہم ایک طرح ڈالیں جی کہ جہاں کسی سے کسی قسم کے کوئی خلش آئی دل میں تو اس کو فوراً ہم بیان کر دیں، ٹھیک ہے، تو ہم اڈاپٹ کر جائیں گے ایسے اس چیز کو. تو جہاں کوئی لڑنے کے لیے آیا تو اس سے اگر ہم آرام سے کہہ دیں کہ دیکھیے اگر آپ شروع میں مجھ سے یہ بات کر لیتے تو شاید اتنی تلخی ہمارے درمیان نہ ہوتی. تو یہ ہوا اس لیے کہ شروع میں آپ نے بات نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بڑھتی رہی. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ایک کامن گلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آئے. اب وہ گلہ لے کے دل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بغیر یہ ریئلائز کیے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی ملک میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بہت ہی زیادہ مصروف ہو، یا وہ ہو سکتا ہے خود بیمار ہو. تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں کہ اس کو مائنڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک صاحب اگر نہیں ہے عادت کو آ سکے وہ تو اس کو یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اگنور کر دینا چاہیے. چھوٹی چیزیں
زندگی میں بہت سی ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں، جبکہ ان چیزوں کو ہم اسٹرائڈ میں لے سکتے ہیں یا وی کین سمپلی لاف دم آؤٹ، کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا. اور ایک جو معاشرتی ہمارے یہاں پرابلم بن رہی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ مزاجن ہم لوگ ہائیلی اوپینینیٹڈ لوگ ہیں جی، اور ججمنٹل ہیں بہت. یہ ہرٹ کرتی ہے دوسرے کو. میں ایک رائے دے دوں گا کہیں بیٹھا ہوا آپ کے بارے میں، آبویسلی بات تو آپ تک پہنچے گی، تو مجھ سے جو آپ ہرٹ ہوں گے اس سے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں. یہ تعلقات کے ریفرنس سے بات ہو رہی تھی. یا میں بغیر ایک بات جانے میں ایک صادر کر دوں گا، ایک حکم لگا دوں گا کہ نہیں وہ تو رؤف صاحب کی نیت اس میں یہ تھی، حالانکہ اس کی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اگر ہم طرح دے دیں کہ کوئی نہیں یار، رؤف صاحب بھلے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ان کے پاس ویلڈ ریزن ہو کہ انہوں نے ایسے بیہیو کر لیا، تو کل کو وہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن ہم مزاجن ہائیلی اوپینینیٹڈ ہیں. یہ اس چیز پر اگر ہم کام کریں، ہمارا میڈیا ادھر ٹریننگ کی طرف آئے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں تعلقات میں تلخی بہت کم رہ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ بڑا دلچسپ سا ہے کہ حکیم صاحب ہیں بہاولپور سے، عبد الرحمان صاحب، یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے پاس خواتین بہت آتی ہیں، اور خواتین جو آتی ہیں وہ تقریباً اسی سے متعلق اسی طرح کا ہے کہ ان کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے یہاں کو گرا پڑ گئی ہے، اور جب ان سے زیادہ استفسار کیا جائے تو پتہ چلتا ہے گھریلو ناچاکی ہے، گھریلو کوئی وہ ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. شاید اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ یہ جو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سب ہمارے یہاں گرا پڑ گئی، بیٹھے بیٹھے دھڑکن خود بخود تیز ہو جاتی ہے. جی. یا سوتے میں آنکھ کھلی تو دل پنکھے کی رفتار سے چل رہا تھا، گھبراہٹ تھی. ہمارے یہاں ایک عجیب سا قصہ ہے، شاید ہمارے ہیومن ریئیکشن ہمارا اس قسم کا ہے، اور تمام انسانوں میں وہ کہیں بھی بستا ہو، ایک ٹینڈنسی سب انسانوں میں ہے جو اس روئے زمین پر بسنے والے لوگ ہیں. جب ہمیں کوئی چیز بہت پریشان کر رہی ہوتی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم کسی ایک جگہ بیٹھ کے اس پہ سوچتے رہتے ہیں. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بڑی کم ہو جاتی ہے. جب فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کم ہوتی ہے تو ہمارا سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پہ، اور سلو ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں ہمیں گیسٹرک پرابلم شروع ہوتی ہے. وہ گیس بعض کا عام طور پہ یہیں یا اس سائڈ پر یہاں ٹریپ ہو جائے گی اور شدید درد کرتی ہے وہ، یا پھر وہ گیس دل کی طرف آتی ہے تو دل کی دھڑکن کی رفتار ارریگولر ہونے لگتی ہے. تو ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ شاید ہمیں دل کا عارضہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کچھ انجائنا ہے. لیکن در حقیقت ہوتا یہ کہ کارڈیالوجسٹ کے پاس گئے، اس نے ECG پہلی اسٹیپ ہوتا ان کا وہ کیا تو پتہ چلا دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ گیس ہے جو اسٹمک میں ڈیولپ ہو رہی. یہ جو ایک ہمارا ہے، ایک زمانے میں جو زندگی کی پہلی نوکری کی سوئی گیس میں تھا میں، تو ملتان پر تھا میں، تو رحیم یار خان میں ہمارے ایک کولیگ تھے،
عظمت صاحب. اچھا. ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور قربت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس میں بامسمہ ہیں. نام کے بھی عظمت ہیں اور کام کے بھی عظیم ہیں. وہ سننے میں آیا کرتا تھا کہ آج عظمت صاحب رحیم آقا سے پیدل ملتان کے لیے چل پڑے ہیں. پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ بس پہ بیٹھ کے واپس آ گیا. کبھی پتہ لگتا تھا کہ بائسیکل پر بیٹھ کے وہ ملتان کے لیے روانہ ہو گئے. 185 مائلز کا ڈسٹینس ہے دونوں شہروں میں. تو کچھ پھر پتہ لگتا تھا وہ واپس آ گئے بس کی چھت پہ بائسیکل رکھ کے. تو ان کی ٹرانسفر ہو گئی ملتان میں. تو میرے پاس آ کے یہ ٹھہرے، کیونکہ میں اکیلا تھا لیکن گھر بڑا تھا میرے پاس. تو ٹیمپریری ڈیوٹی پہ آئے ہوئے، ٹیمپریری ٹرانسفر پہ آئے ہوئے یا پرماننٹ ٹرانسفر پہ آئے ہوئے، جب تک انہیں گھر ملتا وہ میرے پاس رک جاتے تھے. تو عظمت صاحب بھی آ کے وہاں ٹھہرے. تو پھر مستقل رہنے لگ گیا میرے ساتھ. جب قربت ہوئی تو میں نے ایک دن ان سے سوال پوچھا کہ عظمت صاحب آپ کے بارے میں یہ سننے میں آیا کرتا تھا کہ آپ پیدل چل پڑے ملتان کے لیے، بائسیکل پر چل پڑے. جی. تو انہوں نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. کہنے کہ سرفراز صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے بات، میں یہ حرکت کرتا تھا. بات یہ ہے کہ مجھے اگر کسی شخص پر کسی بات کی وجہ سے غصہ آ گیا تو میں بجائے اس کے کہ اس بندے پر غصے کا اظہار کروں، اس پر غصہ نکالوں، گرجوں بڑھوں، تو بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی ذات پہ غصہ نکال لوں. تو یوں میں پیدل چل پڑتا تھا. تو 10-15 میل چلا تو تھکن سے برا حال ہوا، غصہ بیٹھ گیا، بس پہ بیٹھا واپس چلا گیا. پھر کبھی غصہ آیا، بائسیکل پر جی ٹی روڈ پہ چل پڑا. تو جب تھکن زیادہ ہوئی، غصہ ختم ہوا، واپس چلے گئے. تو تعلقات ٹھیک اپنی جگہ. ایک اور سوال میں نے پوچھا جس سے میرے دل میں اس بندے کی بہت ہی عزت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ عظمت صاحب آپ مجھ سے کافی عمر میں بہت بڑے تھے. میں اس وقت 22-23 سال کا تھا، وہ غالباً 45-50 کے قریب ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی خاص ریزن ہے آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ کہنے نہیں کوئی نہیں، اب آپ سے اتنی قربت ہے تو آپ سے چھپاؤں گا نہیں بات. میرے ایک بھائی ہیں جو پی او ایف میں ملازم ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی سیلری اتنی نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکیں پراپر. تو میں اپنی ارننگز کا ایک میجر حصہ ان کے بچوں پر صرف کر دیتا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ جائیں. میں شادی کر لوں گا تو میں افورڈ نہیں کر پاؤں گا. تو ایسے عظیم لوگ بھی ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا جو ریکویسٹ ہم آپ سے کرتے ہیں اپنے سوال ہمیں بھجوائیے، چاہے وہ کتنی ذاتی نوعیت کے کیوں نہ ہوں، ان کے جواب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لے کے دیتے رہیں گے. تو ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.